पंजाब के फतेहगढ़ साहब में रिपब्लिक डे से कबल रेलवे ट्रैक पर छोटा धमाका हुआ। यह हादसे में लोको पायलट जख्मी हो गया है। ये धमाका ज़िला फतेहगढ़ साहब के करीब सरहिंद स्टेशन के नज़दीक रेलवे ट्रैक पर हुआ, जिसमें ट्रेन के लोको पायलट की मामूली चोट आई और इंजन को भी नुकसान पहुंचा। रेपार रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस नानक सिंह ने ये बात बताई। 9 साढ़े 9 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਗੇਟ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਬਾਜ ਆਈ ਹੈ। 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਸ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਟਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਏਜੰਸੀ दिल्ली पुलिस ने एक बैन रियासती गाड़ी चोरी गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से 11 चोरी शुदा गाड़ियाँ बरामद की गईं, जिनमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से चोरी की गई 10 महंगी SUVs भी शामिल हैं। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने बताया कि गैंग महंगी गाड़ियाँ चोरी करने, उसके चेसिस नंबर्स में छेड़छाड़ करने और दीगर मामलों में मुलविस था। अफसर के मुताबिक इस मामले का इंकशाफ गुज़श्ता साल 27 और 28 दिसंबर की दरमियानी शब जामिया नगर इलाके से एक SUV की चोरी के बाद हुआ। तफ्तीश के दौरान पुलिस को उत्तर प्रदेश, मुंबई, पुणे और महाराष्ट्र के दीगर इलाकों में चोरी शुदा गाड़ियों के खरीदारों के बारे में खुफिया मालूमात हासिल हुई। मुझे आप सभी को ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस के AATS स्क्वाड, एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने इंस्पेक्टर अजय दलाल के नेतृत्व में और ACP रतन लाल जी के सुपरविजन में एक इंटर स्टेट जो व्हीकल थेफ्ट का एक गैंग है उसे बस्ट किया है और उसके साथ में 10 लग्जरी गाड़ी हमने बरामद की है। मुंबई की एक मकामी अदालत ने अदाकार कमाल खान को फायरिंग के मामले में 27 जनवरी तक पुलिस तहवील में भेजने का हुक्म दिया। पुलिस ने कमाल खान को अदालत में पेश किया था, जहां तफ्तीश के लिए मजीद हिरासत की दरख्वास्त की गई। अदालत ने केस की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस तहवील की इजाज़त दी। वाज़ेह कि मुंबई पुलिस ने अदाकार कमाल आर खान को लोखंडवाला सोसाइटी फायरिंग केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। मझड़ थाना के जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए माओवादियों को नस्ब करदा 16 प्रेशर IED और भारी मकदार में धमाका खज मवाद का जखीरा बरामद किया। यह कार्रवाई बंदेपारा और नीलमड़ गोग के दरमियान जंगलाती इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान अंजाम दी गई। पुलिस के मुताबिक बियर की बोतलों में नस्ब तमाम IED को BDS टीम ने मौके पर ही महफूज तरीके से नाकारा बना दिया। आज अब हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद को मजहबी और फ़र्क़ा वाराना ज़ावियों से देखने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में तारीख़ के एक अहम बाब को दोबारा समझना ज़रूरी हो जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ादी की जंग को सिर्फ सियासी नहीं बल्कि कौमी इत्तेहाद की जंग समझा। नेताजी का विजन मुकम्मल तौर पर सेकुलर था, जहाँ हिंदू और मुसलमान बराबर के शरीक थे। देखिए ख़ास रिपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तानी आज़ादी की जद्दोजहद के उन रहनुमाओं में शामिल थे जिन्होंने मजहब, ज़ात और फ़िरक़े से बालातर होकर कौम को देखा। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग में बराबर के शरीक हैं और दोनों के बगैर आज़ादी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। सुभाष चंद्र बोस फ़िरक़ावाराना सियासत के सख्त मुखालिफ थे। वो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों को बरतानवी हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद तंजीमें समझते थे, जो हिंदुस्तानियों को आपस में बांटने का काम कर रही थीं। इसी सोच के तहत उन्होंने इन तंजीमों से वाबस्ता अफराद को इंडियन नेशनल कांग्रेस में ओहदे रखने से रोक दिया, ताकि आज़ादी की तहरीक पर फ़िरक़ावाराना असर न पड़े। नेताजी तक़सीम हिंद के भी सख्त मुखालिफ थे। वो पाकिस्तान के तसव्वुर को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते थे और हिंदुस्तान को एक नाकाबिले तक़सीम इकाई समझते थे।
ان کا خیال تھا کہ اقلیتوں کا مسئلہ دراصل برطانوی حکومت کی موجودگی کا نتیجہ ہے، اور جیسے ہی انگریز اقتدار ختم ہوگا یہ مسئلہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اپنی مشہور تصنیف دی انڈین اسٹرگل میں سبھاش چندر بوس نے اس بات کی وضاحت کی کہ تاریخ میں جسے مسلم راج کہا جاتا ہے وہ در حقیقت ایک غلط تعبیر ہے۔ ان کے مطابق برطانوی دور سے پہلے ہندوستانی حکومتیں ہندو اور مسلمان مل کر چلاتے تھے۔ وہ بہادر شاہ ظفر اور ٹیپو سلطان جیسے رہنماؤں کو ہندوستانی اتحاد کی علامت کے طور پر پیش کرتے تھے، نہ کہ کسی ایک مذہب کے نمائندے کے طور پر۔ نیتا جی کی قائم کردہ آزاد ہند فوج یعنی INA ان کے سیکولر نظریے کی عملی تصویر تھی۔ اس فوج میں مسلمان افسران نے نہایت اہم اور اعلیٰ عہدوں پر خدمات انجام دیں۔ عابد حسن صفرانی نیتا جی کے قریبی ساتھی تھے، جنہوں نے 1943 میں جرمنی سے جاپان تک نیتا جی کے خطرناک آبدوزی سفر میں ان کا ساتھ دیا۔ جنرل شاہنواز خان آزاد ہند فوج کے ممتاز کمانڈر تھے اور لال قلعہ میں ہونے والے تاریخی مقدمے میں شامل 3 افسران میں سے ایک تھے۔ جنرل MZ کیانی نے INA میں ڈویژنل کمانڈر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ کرنل حبیب الرحمان وہ افسر تھے جو اگست 1945 میں نیتا جی کے آخری اور جان لیوا خزائی سفر میں ان کے ہمراہ تھے۔ صرف فوجی قیادت ہی نہیں بلکہ مالی تعاون میں بھی مسلمانوں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ رنگون کے تاجر عبدالحبیب یوسف مارفانی نے آزاد ہند فوج کے لیے تقریباً 1 کروڑ روپے کی اپنی پوری دولت عطیہ کر دی، جو اس دور میں ایک غیر معمولی قربانی تھی۔ فرقہ وارانہ علیحدگی پسندی کے خلاف نیتا جی نے نظریاتی سطح پر بھی محاذ کھولا۔ جرمنی میں قیام کے دوران انہوں نے آزاد مسلم ریڈیو، جسے وزیرستان ریڈیو بھی کہا جاتا تھا، قائم کیا۔ اس کا مقصد قوم نسل مسلمانوں تک رسائی حاصل کرنا اور مسلم لیگ کی برطانوی حمایت یافتہ پروپیگنڈا مہم کا توڑ کرنا تھا۔ نیتا جی زبان کو بھی اتحاد کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ وہ ہندوستانی زبان یعنی ہندی اور اردو کے امتزاج کو قومی رابطے کی زبان بنانے کے حامی تھے اور اسے رومن رسم الخط میں لکھنے کی وکالت کرتے تھے۔ روس کی جانب سے یوکرین پر کیے گئے تازہ فضائی حملوں میں ایک شخص ہلاک ہو گیا اور 30 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے جب یوکرین، روس اور امریکہ کے مذاکرات کار متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں امن مذاکرات کے دوسرے دن کے لیے ملاقات کرنے والے تھے، جن کا مقصد روس کی تقریباً 4 سالہ مکمل جنگ کا خاتمہ ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں روسی ڈرون حملوں کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا جبکہ 4 افراد زخمی ہوئے۔ کیف سٹی ملٹری ایڈمنسٹریشن کے سربراہ نے بتایا کہ حملوں سے شہری علاقوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ امریکہ میں اسقاط حمل کے خلاف جاری تحریک کے سالانہ اجتماع مارچ فار لائف سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر خود کو اس تحریک کا مضبوط حامی قرار دیا۔ That is why under the Trump administration we're strongly defending religious liberty. We're bringing back faith in America. We're bringing back God. We've stopped forced taxpayer funding of abortion at home and abroad. We're championing faith-based. امریکہ کی ریاست منیسوٹا میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج دیکھنے میں آیا۔ ریاست کے سب سے بڑے ہوائی اڈے منیاپولس سینٹ پال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر امیگریشن کارروائیوں کے خلاف مظاہرہ کرنے والے تقریباً 100 مذہبی رہنماؤں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ برطانوی وزیراعظم کیر سٹارمر نے افغانستان میں نیٹو افواج کے کردار سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر سخت رد عمل دیا۔ ٹرمپ کے اس دعوے پر کہ طالبان کے خلاف جنگ میں غیر امریکی نیٹو فوجی فرنٹ لائن سے دور رہے، برطانوی وزیراعظم نے اسے افسوسناک قرار دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے افغانستان میں نیٹو افواج کے کردار سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر شدید تنقید کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ افغانستان میں طالبان کے خلاف لڑائی کے دوران غیر امریکی نیٹو فوجی فرنٹ لائن سے دور رہے اور اصل لڑائی امریکی افواج نے لڑی۔ برطانوی وزیر اعظم نے اس بیان کو افسوسناک اور توہین آمیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر کو اپنے ریمارکس پر معافی مانگنی چاہیے۔
خاص طور پر ان خاندانوں سے جنہوں نے افغانستان کی جنگ میں اپنے پیاروں کو کھویا۔ کیئر سٹارمر نے امریکی صدر کے اس بیان کی بھی مذمت کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کو نیٹو کی کبھی ضرورت نہیں تھی۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ ایسے بیانات نہ صرف حقائق کے منافی ہیں بلکہ اتحادی افواج کی قربانیوں کی بھی توہین ہیں۔ اسکائی نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کیئر سٹارمر نے کہا کہ وہ اپنی مسلح افواج کے 457 اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے افغانستان میں اپنی جانیں قربان کیں۔ ان کے مطابق ان فوجیوں کی ہمت، بہادری اور اپنے ملک کے لیے دی گئی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتیں۔ Let me start by paying tribute to the 457 of our armed services who lost their lives in Afghanistan. I will never forget their courage, their bravery, and the sacrifice that they made for their country. There are many also who were injured, some with life-changing injuries. And so I consider President Trump's remarks to be insulting and frankly appalling. And I'm not surprised they've caused such hurt to the loved ones of those who were killed or injured, and in fact, across the country. انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان میں برطانوی افواج کے کئی اہلکار زندگی بدل دینے والی چوٹوں کا شکار ہوئے۔ کیئر سٹارمر کے مطابق صدر ٹرمپ کا تبصرہ واضح طور پر قابل مذمت ہے اور انہیں ان الفاظ پر معافی مانگنی چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم نے اس موقع پر امریکہ اور برطانیہ کے قریبی تعلقات پر بھی زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان دفاع، سلامتی اور انٹیلیجنس کے شعبوں میں مضبوط شراکت داری ہے اور ان تعلقات کو برقرار رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اس سے قبل ڈاؤننگ اسٹریٹ کی جانب سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا کہ امریکی صدر افغانستان میں نیٹو اور برطانوی افواج کے کردار کو کم کر کے پیش کر رہے ہیں، جو کہ حقائق کے برعکس ہے۔ وزیر اعظم کے سرکاری ترجمان نے کہا کہ برطانوی افواج نے افغانستان میں طویل عرصے تک امریکہ اور نیٹو کے ساتھ مل کر خدمات انجام دیں۔ ترجمان کے مطابق برطانوی قوم کو اپنی مسلح افواج پر بے حد فخر ہے اور ان کی خدمات اور قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔ امریکہ خطے میں اپنی فوجی موجودگی میں نمایاں اضافہ کر رہا ہے۔ ایرانی حکام واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی نوعیت کے حملے کو ایران اپنے خلاف مکمل جنگ تصور کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات، امریکی بحری بیڑے کی پیش قدمی اور پینٹاگن کی اسٹریٹجک رپورٹس نے صورتحال کو مزید حساس بنا دیا۔ آپ دیکھیے رپورٹ، ہمیں دیجیے اجازت۔ آداب۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کے کسی بھی حملے کو، چاہے وہ محدود ہو یا وسیع پیمانے پر، براہ راست جنگ تصور کیا جائے گا اور اس کا جواب انتہائی سخت انداز میں دیا جائے گا۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے ایک ایرانی عہدیدار نے کہا کہ اگرچہ ایران امید کرتا ہے کہ خطے میں امریکی فوجی نقل و حرکت کا مقصد محاذ آرائی نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود ایرانی افواج بدترین ممکنہ حالات کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور پورا ملک ہائی الرٹ پر ہے۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق اگر امریکہ نے ایران کی خود مختاری یا علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی تو ایران کے پاس بھرپور اور فیصلہ کن جواب دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ جس ملک کو مسلسل فوجی دھمکیوں کا سامنا ہو وہ اپنے دفاع کے لیے تمام وسائل استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ امریکی بحری بیڑا ایران کی سمت بڑھ رہا ہے، تاہم انہوں نے امید ظاہر کی کہ اسے استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ دوسری جانب امریکی وزارت دفاع پینٹاگن کی اسٹریٹجک دستاویز میں کہا گیا ہے کہ ایران حالیہ ناکامیوں کے باوجود اپنی عسکری طاقت کو دوبارہ منظم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور ایرانی قیادت مذاکرات سے انکار کے ساتھ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش بھی کر سکتی ہے۔ رپورٹ میں یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ ایران کے اتحادی گروہ خطے میں نئے بحران پیدا کر سکتے ہیں جس سے امریکی افواج اور علاقائی استحکام کو شدید خطرات لاحق ہوں گے۔ پینٹاگن کے مطابق اگرچہ ایرانی نظام پہلے کے مقابلے میں کمزور ہوا ہے، لیکن یہی کمزوری اسے مزید خطرناک بھی بنا سکتی ہے۔
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے محدود مگر فیصلہ کن امریکی حمایت کے ساتھ اپنے دفاع کی صلاحیت ثابت کی ہے۔ ادھر ترکیے کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے خبردار کیا ہے کہ ایسے اشارے موجود ہیں کہ اسرائیل ایران پر حملے کے مواقع تلاش کر رہا ہے اور ایسا کوئی بھی قدم پورے خطے کو شدید عدم استحکام کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ واشنگٹن میں امریکی وزارت خارجہ کی نائب ترجمان منین ہیوسٹن نے واضح کیا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی ممکنہ فوجی کارروائی کا حتمی فیصلہ صرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے، جبکہ موجودہ امریکی پالیسی کا دعویٰ ہے کہ اس کا مرکز ایرانی عوام کی حمایت ہے۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔